from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, फ़ौज के आला अफसरान की 4 टॉप मॉडल के साथ रंग रैलियाँ मनाने वाली वीडियोस भी एक साहब कह रहे हैं मौजूद हैं, और ये हजरात इन टॉप मॉडल्स के ज़रिए सियासतदानों को भी हनी ट्रैप किया करते थे, इनको भी ट्रैप किया करते थे। अच्छा, इसमें हकीकत क्या है, ये जानने के लिए गहराई में उतरने से पहले मैं चाहता हूँ 2 अहम पॉइंट आप जहन में रखिए, उनसे आपको बहुत जो है डायरेक्शन मिलेगी। पॉइंट नंबर 1, इस्लाम कहता है कि बुराई को हाथ से रोको, कुव्वत से। हाथ से नहीं रोक सकते, ज़बान से रोको। ज़बान से नहीं रोक सकते तो दिल से ज़रूर बुरा समझो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इमरान खान ने 2 दिन पहले ये बात एक इंटरव्यू में कही थी कि लास्ट मुलाकात में बाजवा साहब ने इमरान खान से कहा कि हमारे पास तुम्हारे लोगों की ऑडियो और वीडियोस मौजूद हैं और तुम प्ले बॉय हो, यानी तुम्हारी भी। तो उसने कहा कि ये आपने ISI को किस काम पे लगा दिया कि आवाम के टैक्स के पैसे से वो ये काम कर रहे हैं, इसमें मसरूफ़ हैं कि लोगों की वीडियो बनाएं। ये बात अभी ये 2-3 दिन पहले इंटरव्यू में उन्होंने बताई थी। देखिए, अब ये 2 पॉइंट जहन में रखिए और आगे बढ़िए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ हैदर मेहदी साहब को, आदिल राजा साहब को, कि रोज़े महशर इनके चेहरे चमकेंगे और लोग पूछेंगे कि क्या ऐसा अच्छा काम किया इन्होंने। पता चला ये जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक अदा करते थे, ये वजह होगी। अच्छा, इस बहस में कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे कि हकीकत टीवी एक बहुत बड़ा चैनल है और मेरा भी बड़ा फेवरेट है, वो बहुत सही सच्ची खबरें देते हैं। इस मरतबा उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कैसी नामुनासिब बात कर दी कि वो कह रहे हैं कि जनाब इन 4 मॉडल जो हैं इनका दिल दुख गया और लोगों के गुनाहों पे पर्दा डालना चाहिए। अल्लाह पर्दा डालने का हुक्म देता है। साहिबों, आप आवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं। इस्लाम बुराई को ख़त्म करने का हुक्म देता है या उसकी पर्दा पोशी करने का हुक्म देता है? पर्दा पोशी का हुक्म है, वो हालात इंडिविजुअल के होते हैं और वो मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पूरा महकमा बर्बाद हुआ जा रहा है और आप ये बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आपके घर का चौकीदार सारी रात वो बाहर गेट के करीब जो खुलिया में बैठता है वहाँ सारी रात रंग रैलियाँ मनाता रहे, सुबह आपको इल्म हो तो आप उसके पास उससे बात कर रहे, डांट रहे हो, तो पड़ोसी आके कहे साहब इस्लाम पर्दा पोशी का हुक्म देता है, आप इसके गुनाह जो है उन पे पर्दा डाल दीजिए, तो क्या ये बात मुनासिब होगी? अब ज़रा गहराई में उतर कर इस बात का जायज़ा लीजिए कि आपके माशरे में क्या हो रहा है। देखिए, आज पूरी दुनिया जो है वो एक रेवोल्यूशन से गुज़र रही है और हमारे पास इससे निपटने की कोई तैयारी नहीं थी। ना हमारे पॉलिटिशियन ने, उलमा ने, किसी ने कोई तैयारी नहीं की, कोई फिल्टर तैयार नहीं किए। आज हम पहले हम किस दौर में थे और आज किस दौर में शामिल हो गए हैं, किस दौर में आप पहुँचे हैं। आज पाकिस्तान में, दुनिया में, सारी दुनिया में वो मुल्क जहाँ सबसे ज़्यादा पॉर्न फिल्में देखी जाती हैं, एक माह में 1 करोड़ से ज़्यादा गंदी फिल्में पाकिस्तान में देखी जाती हैं। नंबर 1 पाकिस्तान है। एक दफ़ा मैंने पहले भी आपको बताया था कि टाइम मैगज़ीन में मैंने पढ़ा था कि कौन सबसे ज़्यादा क्या वर्ड टाइप करती है, तो पाकिस्तान के हिस्से में आया था सेक्स। ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी ये जो है वो टाइप करते हैं। अच्छा, हम किस दौर में थे और किस दौर में आ निकले? हम उस दौर के लोग थे कि अगर हम सिनेमा घर में फ़िल्म देखने चले जाएं, और उस दौर की फिल्में आपको पता है सिर्फ रोमांटिक फिल्में होती थी, कोई गंदी फिल्में नहीं होती थी, तो वापसी पर गुनाह का एहसास ऐसा एहसास होता था जैसे कोई गुनाह करके आ रहे हैं
اور پھر محلے والوں کا ڈر، گھر والوں کا ڈر، اور پھر گھر پہنچ کر اس دن ضرور مسجد میں باجماعت جا کے نماز ادا کی جاتی تھی کہ یار آج بڑا ستم کیا ہم نے، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اچھا دیکھیے وہ دور جو تھا، اس دور سے اس دور میں آئے ہیں کہ جب فلم کے اندر اگر سیکس کا کوئی مطلب سمجھانا ہوتا تھا تو دو کبوتروں کو دکھا دیتے تھے، ایک کبوتر ایک کبوتری، ان کی چونچ ملی اور وہ سین جو کٹ ہو گیا، اور اس سے وہ آپ جو کمیونیکیشن کرنا چاہتے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، اور آپ کے دل و دماغ میں وہ آگ نہیں لگی جو آج کی یہ فلمیں لگاتی ہیں۔ آج جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس سے تو انسان فوری طور پہ بھڑک اٹھتا ہے۔ اب پھر آپ آگ کے قریب کھڑے ہوں اور کہیں کہ تپش آ رہی ہے، بھائی آگ کے قریب کھڑے ہوں گے تپش تو آئے گی۔ آج آپ کا پورا معاشرہ، صرف فوج ہی نہیں، آپ کسی بھی ادارے، ڈاکٹر کلینک میں، وکیل اپنے چیمبر میں، مولوی اپنے مسجد میں، ہر جگہ یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ صرف فوج ہی نہیں، ہر جگہ یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 15 سال سے بھی شاید زیادہ ہو گیا، میں لاہور سے قصور جا رہا تھا دوستوں کے ساتھ، تو میں نے دیکھا کہ ہر 10 میل کے بعد ایک مکان کی وہ باہر والی پشت پہ یہ لکھا ہوا ہے، مردانہ کمزوری کا شرطیہ علاج، اپنی قوت بڑھائیے۔ تو میں نے اپنے دوست سے کہا یار اوان صاحب کیا پورا شہر مردانہ کمزوری کا شکار ہے؟ تو ان کو بہت ہنسی آئی، کہنے کہ نہیں یہ جو ہے نا حکیم ہے۔ میں نے کہا نہیں حکیم نہیں بھائی، یہ ڈیزائر ہے تو یہ بیچا جا رہا ہے نا یہ سامان، تو اس کو روکنے کی ہماری طرف سے کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ دیکھیے وقت کے ساتھ چیزیں تو بدلتی ہیں، چیزیں بدلیں گی، لیکن کچھ قاعدہ، کچھ اصول، مذہب نے تو کہا نا، کتنی مرتبہ آپ کو سمجھایا کہ جلد سے جلد شادی کرو تاکہ معاشرے میں برائی کم ہو۔ اور ٹرینڈ آپ نے کیا چلایا؟ پہلے بچہ پڑھے گا، تعلیم مکمل ہوگی، پھر اس کا کیریئر مکمل ہو جائے گا، پھر وہ بنگلہ خرید لے گا، پھر وہ گاڑی خرید لے گا، پھر شادی ہوگی۔ اس کی تو سب کچھ نکل گئی عمر، اور اب آپ اس کی شادی کریں گے، وہ کتنی برائیاں سمیٹنے کے بعد اب شادی کے قریب پہنچے گا۔ یہ بڑے اصول تھے، سنہری اصول تھے، اس کو نہیں سمجھا گیا اور بے راہ روی کا شکار معاشرہ ہو گیا۔ دیکھیے افسوس کی اور فکر کی بات کیا ہے، یہ 4 ماڈلز اور اعلیٰ افسران کے نام آنے پر۔ دیکھیے برائی تو ہر جگہ ہے، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے اعلیٰ افسران سیاستدانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اپنی بادشاہت جو ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور بہت عرصے سے کر رہے ہیں۔ یہ آشکار اب ہوئی ہے، یہ بات سامنے اب آئی ہے، لیکن یہ کام جو ہے وہ بھٹو صاحب کے دور سے شروع ہو گئے تھے، یہ جب سے چل رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے مجھے بھی ایک عزیز نے جو فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے، انہوں نے مہوش حیات اور باجوہ صاحب کی ایک پکچر بھیجی۔ جب میں نے وہ دیکھی تو میں نے یہ سوچ کے ڈیلیٹ کر دیا، نمبر 1 کہ یہ فیک بھی ہو سکتی ہے، اور میں اس کو کیسے پروو کروں کہ یہ صحیح ہے؟ جب تک یہ پروو نہ ہو میں کیسے، مطلب یہ صحیح نہیں ہے، میں فیک اس کو کنسیڈر کر کے میں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے بڑی گھن سی آ رہی تھی کہ ان کی عمر دیکھیے اور اس کی عمر دیکھیے۔ اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سال جو ہے یہ فوج کے ایکسپوز ہونے کا سال ہے۔ جتنی گند بلا وہاں موجود ہے، ایسی باتیں ہیں جو اگر علم میں ہیں تو بھی کچھ بتانی چاہیے، کچھ نہیں بتانی چاہیے کہ اس سے مزید آگ نہ بھڑکے۔ اس حد تک مطلب سچائی انصاف کا ساتھ ضرور دیں، لیکن ایسا نہ کریں کہ بہت زیادہ آگ بھڑک اٹھے۔ یہ سال جو ہے ایکسپوز ہوگی بری طرح سے فوج۔ ابھی تو صرف یہ ہے نا، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ ذرا سوچئے گا کہ ارشد شریف کے پاس کس کے کیا کیا ثبوت تھے جو اس کو قتل کروایا گیا ہے، سوچئے گا۔ اور آج مراد سعید کو جو اس کے پاس پروف ہیں، جو ارشد ان کو دے گیا تھا مراد سعید کو، اس کی جان کے لالے ہیں، اس کو بھی مارنے کی پوری کام ہو رہے ہیں۔ اور تو اور وزیر اعظم، ایکس وزیر اعظم کو قتل کرنے کی پوری اٹیمپٹ بھی کر لیا، اور آج بھی پلاننگیں جاری ہیں کہ اس کو قتل کرنا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑے بڑے راز ہیں۔
بڑے بڑے لوگوں کی ویڈیو. یہ ایک عجیب دور شروع ہوا ہے آڈیو ویڈیو کا کہ پوری قوم نے اس سے ایجوکیشن کے کام لیے, آڈیو ویڈیو کے ذریعے پڑھانے کے. ہمارے یہاں جو ہے سب ہر محکمہ جو ہے وہ اس قسم کے کام لے رہا ہے. اب وہ ایک ویڈیو ان کی آ گئی ہے, مریم نواز کی, کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں کہاں سے, کے پی سے کیا, اور ان کی ایک بہت ہی زیادہ بیہودہ ہے وہ, ٹھیک ہے. اچھا اب اس پہ بات ہو رہی ہے. مطلب پولیٹیشین کو, جرنیل کو, ججز کو یہی کام رہ گیا ہے کہ لاؤ ایک دوسرے کی ویڈیو بتائیں اور اس کو بدنام کریں. پہلے تو یہ اس کو کنڈیم کیجئے کہ یہ غلط بات ہے اگر آپ ایسی حرکتیں کرتے آئے ہیں. ہاں, عمران خان کا میں دفاع کروں گا, اس کی وجہ یہ کہ اس نے کہا صاحب مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی تھیں, اب نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بات تو سمجھ میں. اب باقی یہ جتنی رنگ ریلیاں منانے والی جو صورتحال ہے یہ بہت غلط ہے اور اس کو روکنا چاہیے. لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے فوج کو بچایا جائے. دیکھیے آج تک جو آپ بچے ہوئے ہیں نا, اس میں فوج کا بڑا کردار ہے. بحیثیت قوم جو آپ ابھی تک ایگزسٹ کرتے ہیں نا, ورنہ آپ کو کب کے اڑا کے پھینک دیا ہوتا آپ کے دشمنوں نے, کیونکہ آپ کے دشمن اتنے زیادہ اور ایسے ایسے مضبوط ہیں. فوج کو بچانا ہے. ہاں, اب یہ ان کی ذمہ داری ہے عاصم منیر صاحب کی کہ یہ اندر سے, معاف کیجیے گا, فوج کے اندر سے ایسی کارروائی کریں کہ صفائی بھی ہو جائے, پبلک بھی مطمئن ہو جائے کہ ہاں انہوں نے اندر سے ایسا ایکشن لے لیا, ہماری فوج عظیم فوج ہے. وہ احساس جو ہے وہ عوام کے اندر وہ ہو جائے. اندر سے جب وہ انڈا جب اندر سے ٹوٹتا ہے نا تو زندگی وجود میں آتی ہے. اندر سے بچہ جب اس کو کک مارتا ہے, انڈا ٹوٹتا ہے تو زندگی وجود میں آتی ہے, اور جب باہر سے آپ توڑتے ہیں تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. اس کا خیال رکھیے. پاک فوج کو بچانا ہے, ہر ایک کا فرض ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس اتنی سی بھی عقل ہے, آنے والا وقت اتنا سنگین وقت ہے کہ آج تو سیلاب کی صرف تباہ کاریاں دیکھی ہیں, آج آپ کے وہاں ایسے آرٹیفیشل سیلاب بھیجے جا سکتے ہیں, ایسا زلزلہ بھیجا جا سکتا ہے کہ پوری قوم اس زلزلے کی دیواروں کے نیچے گر جائے. آپ اب بیدار ہو جائیے. یہ ذاتی رنجشیں, یہ تعصب, یہ فرقہ بندی, یہ ان سب سے اوپر ہو کے اپنی پروٹیکشن کے لیے, بہتری کے لیے کام کیجئے. فوج کو بچائیے. ہاں میں یہ کہتا ہوں, پھر کہتا ہوں, مجھے غلط مت لیے, اندر سے صفائی کیجئے. باہر والے خاموش ہو جائیں برائے مہربانی, اندر والے خود ہی اس کارروائی کو مکمل کریں اور آگے بڑھیں, کیونکہ دن تیزی سے گزر رہے ہیں اور آنے والا صف جو ہے وہ بہت بڑی آزمائش لے کے آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.